मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कुरान मुक़द्दस की आप हजरात सूरे आले इमरान सुन रहे हैं और सूरे आले इमरान की आप हजरात के सामने आयत नंबर 92 और 93, 94 ये 2-3 आयतें आप हजरात के सामने तिलावत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि उस रब ने इतनी कीमती मजलिस में बैठने की तौफीक मरहमत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आज के सबक में इरशाद फरमाया लन तनालुल बिर्रा, चौथा पारा शुरू हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 पारे पूरे हो गए हैं। यूं फरमाया कि हरगिज तुम नेकी में कमाल खैर कामिल में खैर कामिल को हासिल नहीं कर सकोगे, यानी बड़ा सवाब तुम नहीं पा सकोगे। कब तक? जब तक कि तुम अपनी महबूब और प्यारी चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। अब जाहिर सी बात है कि हजरात मुफस्सिरीन तो इस तरफ गए हैं कि महबूब और प्यारी चीज से मुराद यहां ज़कात है या सदका नाफिला है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहां आम तौर से बयान किया, यहां किसी सदके का, किसी नफिल का, किसी ज़कात का जिक्र नहीं है। यहां सिर्फ यह बात फरमाई कि जब भी तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे वो तो कबूल होगा ही, आपको सवाब मिलेगा, लेकिन बड़ा सवाब कब मिलेगा आपको? जब आप अपनी जो आपको भी काम आ सकती है, जो चीज आपके काम की है लेकिन सामने वाले को उसकी जरूरत है, आप अपनी उस जरूरत को छोड़ करके सामने वाले की जरूरत को पूरा कर रहे हो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, तो ऐसी सूरत में आप खैर कामिल पर पहुंच गए हैं और बड़ा सवाब आपको मिलेगा। जब यह आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में, भला सहाबा तो सच्चे आशिक थे और कुरान के हुक्मों के दीवाने थे। अगर उनके सामने कुरान का कोई पैगाम पहुंचा तो फौरन दौड़ जाया करते थे, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे। भला जब उस्ताद का मर्तबा वो हो तो शागिर्द भी ऐसे ही होते हैं। तो हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आया है कि जब यह आयत नाजिल हुई तो ऐसी सूरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह यूं कह रहे हैं कि जब तक तुम नेकी में कमाल हासिल नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपने महबूब और चीज को अल्लाह के रास्ते खर्च ना करो। या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबवी के सामने जहां बाबे मजीदी है उसके सामने हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाग था खजूर का, वो बहुत महबूब था। उसमें कुआं था, बीरे रोहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस कुएं का पानी बड़ा पसंद था, कभी कभी उस कुएं में पानी पीने के लिए जाया करते थे। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला के सारे माल के अंदर सबसे ज्यादा महबूब और प्यारा वही बाग था। बड़ा ज़रखेज था, बड़ा सरसब्ज शादाब था, बड़ा फल दिया करता था, बहुत कीमती बाग था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अक़दस में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, मैं अपना बाग अल्लाह को दे, मेरा बाग सदका कर दीजिए आपकी खिदमत में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वो बहुत अच्छा बाग है, अपने पास रख लो। नहीं या रसूल अल्लाह, मैं
میں اس کو نہیں رکھوں گا، میں اس کو اللہ کے راستے میں دوں گا، وہ مجھے بہت محبوب ہے۔ اللہ یوں کہہ رہے ہیں جو اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں نہ دو گے تو وہ کمال نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے، جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور جو چیز ہمارے کام کی نہیں ہوتی اس کو اللہ کے راستے میں، چلو اس کو فلاں کو دے آؤ، غریب کو دے دو، جو ہمارے کام کی نہیں ہے۔ ثواب اس پر ملے گا، ایسی بات نہیں ہے، ثواب ملے گا اس پر، لیکن جس ثواب کا وعدہ اللہ کر رہے ہیں اس آیت میں وہ ثواب آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ ان سے وصول کیا اور اس باغ کو ان کے رشتہ داروں پر، ان کے عزیزوں پر، ان کے اقربا پر بانٹ دیا، لے بھائی فلاں تم لے لو، تم لے لو، انہی کے خاندان میں بانٹ دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دے دیا ہے، جاؤ قبول ہو گیا ہے۔ اس واقعے سے معلوم یہ ہوا کہ اگر مال ہم اپنے، یعنی کوئی محبوب چیز ہے اور اس کو ہم اپنے ہی رشتہ داروں پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کر رہے ہیں تو اس کا بھی ثواب ہے۔ وہ ہمارے کام کی ہے لیکن ہم اپنے اس کو رشتہ دار کو دے رہے ہیں، ہم اپنے عزیز کو دے رہے ہیں، اپنے بھائی کو دے رہے ہیں، اپنی بہن کو دے رہے ہیں، تو وہ بھی اس آیت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ پھر ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بھی کچھ چیزیں ہیں اور میں بھی اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ شاید کہ ایک گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لیا اور ان کے بیٹے کو بلایا، اسے دے دیا، جاؤ قبول ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ میرے پاس ایک باندی ہے، بہت محبوب ہے، مجھے بہت پیاری ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اس کو۔ یعنی بہت سارے صحابہ اس طریقے سے اپنی محبوب چیزوں کو لے کر آئے اس آیت کے ذیل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لیتے رہے اور دیتے رہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو چیز ہمارے اپنے کام آنے والی چیزیں ہیں، کبھی کبھی ان میں سے بھی خرچ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے کام کے، اب یہ کپڑے ہمارے پھٹنے والے ہیں اور اس کو غریب کو دے دیے، یہ ہمارے کس کام کے نہیں، چلو فلاں کو دے دو۔ نہیں، ثواب ملے گا آپ کو، ایسی بات نہیں ہے، آپ اس کا، لیکن ثواب میں وہ کمال حاصل نہیں، وہ بڑا ثواب سے آپ محروم ہو جاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے جو غریب لوگ ہیں، جو بیچارے کچھ نہیں خرچ کر سکتے ہیں، جو نان شبینہ کے محتاج ہیں، وہ تو محروم ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے نا، کیونکہ امیر آدمی جس کے پاس کچھ ہے وہ تو دے دے گا، کمال حاصل کر لے گا، غریب کا کیا ہوگا؟ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ غریب آدمی اگر کچھ نہیں خرچ کر سکتا، صرف وہ نماز روزے کا پابند ہو جائے، وہ بھی اس کمال کو پہنچ جائے گا۔ وہ نماز روزہ تہجد نوافل قرآن کی تلاوت ذکر ان کا عادی بن جائے اسے۔ اور وہ حدیث تو آپ نے 12 سنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ امیر آدمی تو بہت ثواب لے اڑے، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ وہ سب غریب آدمی تھے، وہ سب غریب صحابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم سبحان اللہ پڑھا کرو، تم اللہ اکبر پڑھو، تم الحمدللہ پڑھو، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، جاؤ تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر آئے یا رسول اللہ، وہ تو ہمارے امیروں کو بھی پتہ لگ گیا یہ بات، اب ہم کیا کریں؟ جاؤ تم زیادہ کر لو گے، تم بڑھ جاؤ گے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جو چاہے لے لو۔ تو اس لیے غریب آدمی کو زیادہ نیکیوں کے اندر رہنا چاہیے، اس کو نوافل۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج کل کا ماحول ایسا ہوتا جا رہا ہے، جو بیچارہ غریب آدمی ہے وہ تو مسجد کے دور پر رکھتا ہی نہیں، جس کے پاس کچھ ہے الحمدللہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اللہ نے اسے دونوں اعتبار سے مالو مال کر رکھا ہے،
نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ اچھے ہیں لیکن ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہمیں بھی کچھ چاہیے. تو ان کے لیے راستہ یہ نکالا ہے کہ وہ اپنی 5 وقت کی نماز، نوافل، تہجد، ذکر و اذکار ہو، اس میں اپنا وقت لگائے، انشاءاللہ وہ بھی پہنچ جائیں گے. اب دیکھیں، سنیے قرآن کی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم خیر کامل کو حاصل نہ کر سکو گے، ہرگز تم خیر کامل کو کبھی حاصل نہ کر سکو گے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ اپنی پیاری اور محبوب چیز کو تم خرچ نہ کرو گے. جب تک تم اللہ کے راستے میں محبوب اور پیاری چیز کو خرچ نہیں کرو گے تم خیر کامل کو حاصل نہیں کر سکتے. وما تنفقوا من شيء، اور جو کچھ بھی، اس سے پتہ چلا کہ آدمی کو سارا مال نہیں خرچ کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں. یہاں یوں کہا جا رہا ہے جو کچھ بھی، مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بھی رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے بھی رکھنا چاہیے اور اللہ کے راستے میں بھی دینا چاہیے. وہ چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو لیکن وہ تیرے کام آنے والی چیز ہو، تم بھی کمال حاصل کر لو گے. کہنے کا مطلب یہ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اسے خوب جانے. اللہ تم تھوڑا خرچ، تمہارے پاس تھوڑا ہے، تم تھوڑا دے رہے ہو، اللہ تمہیں بڑا ثواب دے. امیر کے پاس زیادہ ہے، وہ زیادہ دے رہا ہے، اس کو بھی بڑا ثواب دے. ایسا نہیں، اس کو بھی بڑا ثواب ملے. فَإِنَّ اللَّهَ بِعَلِيمٌ سے پتہ یہ چلا کہ نہیں، اب زیادہ مال جو خرچ کرے گا اس کا تو کوئی ذکر نہیں. یہاں تو محبوب چیز ہے، محبوب چیز تھوڑی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہ اشکال بھی دور کر دیا، نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِعَلِيمٌ، اگر تم زیادہ دو گے تو ہم زیادہ تم کو عطا کرنے والے. ہم جانتے ہیں زیادہ دو گے یہاں کوئی تمہارا رائے گا نہیں ہوگا. ایسا نہیں کہ تھوڑا دو گے تو کمال حاصل کر لو گے، زیادہ نہیں دو گے تو وہ سارا ختم ہو جائے گا. زیادہ دو گے تو زیادہ ثواب ملے گا، کم دو گے کم ثواب ملے گا. آگے فرمایا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل. اگلی آیت میں یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ رب العزت، پیچھے سے جب سورہ آل عمران شروع ہوئی تھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک محاجہ اور ایک مباحثہ چلا آ رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اور یہود اور نصارہ کے درمیان میں. پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہود نصارہ کہہ رہے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہماری ابراہیمی ملت پر ہیں. آپ وسلم کہہ رہے تھے کہ نہیں، تم ابراہیمی ملت پر نہیں ہو. یہ ایک مباحثہ چلا آ رہا تھا. تو اس مباحثے میں پھر سے وہی بات لوٹائی جاتی ہے کہ یہود اور نصارہ نے مل کر یوں کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. ہمارے نبی کو کیا کہا؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ کے نبی ہو اور ابراہیم علیہ السلام پر تو اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا اور آپ اسے کھاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہو. یہ انہوں نے اعتراض کیا کہ تم، ہمارے نبی کو کہا تم ملت ابراہیمی پر ہو اور اونٹ کا گوشت کھاتے ہو، دودھ پیتے ہو، اور یہ تو ان کے اوپر حرام تھا. اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، یوں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو بہت بعد میں وہ چیز حرام ہوئی ہے جو تم کہہ رہے ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں یہ اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام ہوا ہے اور انہوں نے خود نظر مانی تھی اس بات کی، اور تم اسے لوٹا رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں تھا اس سے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کا ایک مرض ہوتا ہے جو ٹانگ کے اندر درد کی شکل میں ہوتا ہے، جو یہاں سے شروع ہوتا ہے اور نیچے اس کو عرق النساء بولتے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیماری لاحق ہو گئی. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ اگر میرا یہ مرض ٹھیک ہو جائے، جو مجھے محبوب چیز ہے
بہت اچھا لگتا ہے جو مجھے، میں اسے چھوڑ دوں. اور پہلی شریعتوں میں نظر ماننے سے چیزیں حرام ہو جایا کرتی تھی، صرف نظر ماننے سے. ہماری شریعت میں صرف نظر سے نہیں بلکہ یمین سے حرام ہوتی ہے. ہم نے کسی چیز کی قسم کھا لی تو وہ چیز ہمارے اوپر حرام ہو گئی، لیکن وہ حلال بھی ہو جائے گی ہمارے لیے، ہمیشہ وہ حرام نہیں ہے. اگر ہم نے قسم توڑ دی اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا پھر وہ حلال. ہماری شریعت میں پہلی جو شریعت تھی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، انہوں نے جو نظر مان لی تھی، پھر ان کی اولاد میں بھی وہ چیز حرام ہی چلی گئی، وہ چلتی ہی رہی. تورات نازل ہوئی، تورات کے اندر کچھ چیزیں حلال ہو گئی تھی، اس میں سے کچھ باقی رہ گئی تھی، سب کی سب حلال نہیں ہوئی تھی. تورات نازل ہو گئی تھی اور تورات میں کچھ چیزیں حلال ہو گئی تھی، کچھ رہ گئی تھی. تو اللہ رب العزت وہ بتانا چاہتے ہیں کل طعام کان، اب یہ بات ذہن میں رکھیں اور انشاءاللہ قرآن سنیں، آپ کے ترجمہ بھی سمجھ میں آئے گا اور قرآن کریم کی آیت بھی، اور قرآن کا مصداق سمجھ میں آئے گا. آپ کل طعام، طعام کے معنی کھانے کے آتے ہیں، کل کے معنی تمام، ہل کے معنی ہلا، یہ ہلن کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں حلال. تو یوں فرمایا کل طعام کان حلل لبنی اسرائیل، تمام کی تمام چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے. اللہ یوں کہتے ہیں کب؟ تورات سے پہلے، تورات سے پہلے، باستثناء، یعنی اس بات کو الگ کر کے کہ جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور میں نے آپ کو وہ بتایا ہے کہ ان کو جو مرض تھا اس کی نظر انہوں نے مان لی تھی، اس کی وجہ سے وہ چیزیں ان کے اوپر حرام ہو گئی تھی، ان کا گوشت اور دودھ. تو یوں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لیے تمام چیزیں حلال تھی الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، لیکن جس کو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات سے پہلے. یہ تورات سے پہلے کا واقعہ ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو اس سے پہلے، اور بھی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہیں وہ، تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تم یہ غلط کہتے ہو. اور اگر تم یہی کہتے ہو کہ نہیں تورات میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے حرام ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یوں کہا کہ انہیں یہ کہہ دو وہ تورات اٹھا کر لاؤ جس میں لکھا ہوا ہے، پڑھو، پڑھ کر سناؤ، اصل نسخہ لے کر آؤ اور پڑھ کر سناؤ کہاں ہے حرام. اگر یہ سچے ہیں اس دعوے میں، یہ اعتراض میں اگر سچے ہیں تو انہیں کہہ دو، چیلنج ہے ہماری طرف سے. ظاہر سی بات ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں تھی، انہوں نے صرف اعتراض کرنا تھا، پتہ ستا کچھ نہیں تھا، یا پتہ بھی ہو بس صرف لوگوں کو بہکانا تھا، ان کو گمراہ کرنا تھا. تو یوں فرمایا قل فاتوا بالتورات، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ لے آؤ تورات کو اٹھا کر، فتلوہا، اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اس دعوے میں سچے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کے اوپر یہ چیزیں حرام تھی، تو لاؤ دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، کیا ہے دلیل، کیا سند ہے اس کی. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. یوں فرمایا اللہ رب العزت نے پھر آگے کہ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹے ہیں لوگ، اللہ کی کتاب کے اندر یہ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جس میں کوئی تعلق ہے ہی نہیں اس سے. یہ بے انصاف لوگ ہیں، بے انصاف لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں کہی اور اس کو اپنی طرف سے بڑا چڑھا کر کے کہہ رہے ہیں. فرمایا فمن افترى علی اللہ الکذب، سو جو شخص اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بات کی تہمت لگائے، یعنی قرآن کریم کی یہ آیت سننے کے بعد پھر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں حرام تھی حرام تھی حرام تھی،
تو اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے بعد بھی سننے کے بعد پھر سے وہ یہ بات کہتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو کہہ دو آپ سمجھ لیجئے لوگ ظالم ہے، بے انصاف ہے، بڑے بے انصاف ہے. یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، ظالم لوگ. اللہ کی قرآن کو سن کر، اللہ کی کتاب کو سن کر بھی اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو سمجھو ان سے بڑا بے انصاف کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حلال کی ہے ان کو حلال ہی سمجھے، اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے اللہ ان چیزوں کو ہم حرام سمجھے. اپنی طرف سے اللہ ہماری طرف سے کوئی غلطی کوتاہی اسے معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.